बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक तो मुख्तसर सी बात हो गई। पीडीएम एक मफलूज तंजीम है और इस फालज ज़दा तंजीम ने एक मरतबा फिर उठकर भागने की धमकी लगाई है, या कह लें कि ऐलान किया है, अज़म किया है। और दूसरा जो बहस चल रही है, और आसिफ अली ज़रदारी ने आज लाहौर में खिताब करते हुए जश्न मनाया है पीपल्स पार्टी की फतह पर। यानी वो जो उन्होंने तवक्को से ज़्यादा वोट लिए, अंदाज़ों से ज़्यादा वोट लिए, तो उसको वो अपनी फ़तह करार दे रहे हैं। और उस फ़तह के हवाले से एक बहस छिड़ी हुई है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में रिवाइवल हो रहा है, इस पर बात हो गई। और ज़रा सी मुख्तसर सी बात वही जनरल तारक के हवाले से कि ये जो बहस चल रही है इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कि जनरल तारक के पीछे कुछ है और मामलात कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहे हैं सदारती निज़ाम के लिए। तो इसके हवाले से कुछ नई मालूमात देनी है। और आखिर में ये परवेज़ खट्टक वज़ीर दिफा का जो शर्मनाक बयान है, जिसे पीपल्स पार्टी के रहनुमा फ़रहतुल्लाह बाबर ने कहा है कि ये अखलाकी पस्ती की इंतहा है, उस पर कुछ तबसरा करना है। तो सर फहरिस्त पीडीएम ने फैसला किया है कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च किया जाएगा। और ये मैंने इसको मफलूज इसलिए कहा कि अव्वल तो ये कोई फ़ैसला करने की सलाहियत से वैसे ही महरूम है, और मौलाना फजल रहमान के लिए महफूज रास्ता तो यही है कि वो इसकी सदारत से मुस्ताफ़ी हो जाए। 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च करना है, वो लॉन्ग मार्च के नाम पर एक इल्ज़ाम है, एक धब्बा है कि सुबह मार्च होगा और शाम को ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले इतला आई थी कि ये मार्च के लोग 3 दिन तक वहाँ धरना देकर बैठेंगे, लेकिन फिर पता चला कि सिर्फ मार्च होगा। एक तो 3 महीने की तारीख दे दी मार्च की, और मार्च भी वो जो लाहौर से शुरू होगा और इस्लामाबाद में ख़त्म हो जाएगा। और मुझे तो लाहौर से शुरू होने वाली बात पर भी शक है, इसलिए कि लाहौर में बैठे हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ। मुस्लिम लीग की तंजीमी क़यादत उनके पास है, कंट्रोल उनके पास है। वो तो लाहौर से मुस्लिम लीगी कारकुनों को जाने ही नहीं देंगे। तो मौलाना फजल रहमान के जो लोग आएंगे पेशावर वगैरह से, बस वही होंगे लॉन्ग मार्च में। मुस्लिम लीग तो ज़ाहिर इसमें शिरकत नहीं करेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो सोच है वो मौलाना फजल रहमान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे, ताकि जब ये 5 साल पूरे करने के बाद बदनामी इसकी मुकम्मल हो जाए तो फिर ये इलेक्शन में हार जाए। हालांकि बदनामी उसकी पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। शहबाज शरीफ की सोच के बारे में तबसरा करना, मालूम करना कि क्या है और क्यों है, ये बहुत मुश्किल काम है। किसी ज़माने में लोग कहा करते थे कि आसिफ अली ज़रदारी की सियासत समझने के लिए PhD करना ज़रूरी है। वो मफरूज़ा तो खैर गलत साबित हो गया, क्योंकि ज़रदारी ने जो सियासत की इस नीम फौजी हुकूमत में, तो उसमें उन्होंने मुसलसल शिकस्तें खाई और मुसलसल उनके साथ हाथ हुआ। और ये साबित हो गया, या ये ज़ाहिर हो गया कि आसिफ ज़रदारी को सियासत नहीं आती है, क्योंकि अपनी दानिश में उन्होंने बहुत बड़ी चालें चली, और ये चालें 4 साल में उन्होंने चली, 3 साल भी नहीं। इलेक्शन जब हो रहे थे तो उस वक्त भी ज़रदारी साहब को ये लॉलीपॉप दिया गया था कि पंजाब में वज़ीर आला आपका होगा और मरकज़ में भी आप शेयर होल्डर होंगे हुकूमत के। लेकिन वो दोनों वादे नहीं पूरे हुए। फिर सेनेट के इलेक्शन के बाद ये वादे वहीद हुए थे। उसके बाद फिर 3-4 मौक़े और आए जो आपको याद होंगे कि हर मरतबा ज़रदारी साहब को कुछ न कुछ वादा किया गया, यहाँ तक कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने का वादा भी किया गया, और वो हर बार फ़रेब में आए और कुछ हासिल न कर सके। तो आखिरी धोखा ये था कि ग्रैंड अलायंस बनेगा पंजाब में, और वो पीपल्स पार्टी और किंग्स पार्टी मिलाकर ये हुकूमत बनाएंगी, वो भी बीच में रह गई बात। पीडीएम की सियासत को समझने के लिए, शहबाज शरीफ की सियासत को समझने के लिए, अगर ज़रदारी के बारे में एक PhD की बात की जाती थी, तो शहबाज शरीफ की सियासत समझने के लिए 2 PhD की ज़रूरत है। क्योंकि उनकी सियासत, जिस तरह ज़रदारी की सियासत से पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचा, इसी तरह शहबाज शरीफ की सियासत से मुस्लिम लीग को नुकसान भी पहुँच रहा है, और मुस्लिम लीग के वोटर और हामी मायूस भी हो रहे हैं। तो पीडीएम के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, सिवाय इसके कि मौलाना फजल रहमान फंस गए हैं। वो अगर पीडीएम की सदारत से इस्तीफ़ा देते हैं तो तब भी उनकी बेइज्जती होती है, और अगर वो नहीं देते तो ये जो किलकिल है ये चलती रहेगी, और पीडीएम कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकेगा। क्योंकि अब तक ये तजर्बा बताता है कि जब भी पीडीएम ने उठकर दौड़ने की कोशिश की, शहबाज शरीफ ने उसकी टांग खींच ली। इससे पहले ज़रदारी ने अपोजिशन के साथ यही कुछ किया था कि मुत्तहदा अपोजिशन एक बहुत बड़ी अपोजिशन बनी थी, और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जब ये मुत्तहदा अपोजिशन कायम हुई थी। लेकिन और ये आम तबसरा हो रहा था कि ये पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा सियासी इत्तेहाद नहीं बना। लेकिन फिर उसका जिस तरह उसके रख्ते ज़रदारी साहब ने उड़ाए, वो आपने देखे। अब वही हाल पीडीएम का किया जा रहा है। तो पीडीएम से कोई उम्मीद नहीं,
اس وقت جو چیز میٹر کر رہی ہے وہ ہے حالات کا دھارا، جو سب کی مرضی کے خلاف بہہ رہا ہے اور سب سے زیادہ عمران خان کی مرضی کے خلاف بہہ رہا ہے، جس کو روکنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو ہمارا مین موضوع ہے پیپلز پارٹی کی واپسی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پیپلز پارٹی واپس آ رہی ہے، اور میں نے یہ بات اپنے کئی بلاگز میں اور اپنے کالموں میں لکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کوئی فضا میں غائب نہیں ہو گیا، تحلیل نہیں ہو گیا، وہ پی ٹی آئی کو منتقل ہو گیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی سے جب لوگ مایوس ہوئے تو انہوں نے مسلم لیگ کی مخالفت میں پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا، تو اب وہ ووٹ بینک واپس آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو حلقہ 133 کا الیکشن ہے، اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سارے کا سارا ووٹ پیپلز پارٹی کا واپس آنے والا ووٹ نہیں ہے، اس میں کچھ اور ووٹ بھی شامل ہیں۔ اس میں ایک تو پاکستان عوامی تحریک جو طاہر القادری کی پارٹی ہے، اس کے آپ جتنے بھی ووٹ بنا لیں، 4000 5000 3000 جتنے ووٹ بہرحال ان کے ووٹ اس حلقے میں ہیں، اور عوامی تحریک کا ایک پیکٹ ہوا تھا اس الیکشن کے حوالے سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ طاہر القادری نے جب زرداری حکومت کے خلاف دھرنا دیا تھا تو کیسی کیسی تقریریں کی تھی، دنیا کی کوئی خرابی، کوئی برائی ایسے نہیں تھی جو طاہر القادری نے زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی ذات میں گن گن کر نہ دکھائی ہو، اور اب وہی طاہر القادری صاحب ہیں، وہی زرداری صاحب ہیں، اور اس حلقے میں اتحاد ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کتنا ووٹ ہے، لیکن لوگوں نے بتایا ہے کہ طاہر القادری کے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، اب وہ 4000 ووٹ ہیں، 3000 ہیں، 5000 ہیں، کتنے۔ دوسری تحریک لبیک نے بظاہر تو اس الیکشن میں وہ اعلانیہ طور پر تو موجود ہی نہیں تھی، اور اس نے کوئی اعلان بھی نہیں کیا کہ وہ ووٹ دے گی زرداری صاحب کو امیدوار کو، جس طرح کے عوامی تحریک نے اعلان کیا۔ لیکن اس حلقے میں تحریک لبیک کا اچھا خاصا قابل ذکر ووٹ بینک ہے، اور بتانے والوں نے بتایا ہے کہ لبیک لوگوں نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ لبیک کو بنیادی طور پر بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ مسلم لیگ کو سیاسی طور پر ہٹ کرے۔ دو مقاصد تھے لبیک کو بنانے کے، ایک تو مسلم لیگ کو ہٹ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کوئی مخالف بہت زیادہ تنگ کرے، یعنی جس کو وہ حلقے پسند نہیں کرتے اور وہ قابو میں نہ آ رہا ہو، تو اس کو لبیک کے ذریعے اس کا دماغ درست کرا دیا جائے، بلکہ اس کو ٹھکانے ہی لگا دیا جائے۔ اور بڑا آسان ہے، کسی پر بھی لبیک والے توہین مذہب کا الزام لگا دیں اور ہجوم اس پر ٹوٹ پڑے تو معاملہ ختم ہے، جس طرح اب یہ معاملہ سیالکوٹ کا ختم ہونے والا ہے۔ پرویز خٹک کے بیان نے بتا دیا ہے کہ معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ 3 جماعتوں کے ووٹ تھے، لبیک کے، عوامی تحریک کے، اور تیسری پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، ان کی ایک بڑی تعداد نے ووٹ دیا ہے۔ لیکن اس تجزیہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اب آئندہ کوئی ضمنی الیکشن ہوگا تو وہ زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے گی، اس لیے جو نظر آ رہا ہے سیاسی مبصر بتا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جو پیپلز پارٹی کا جو ووٹ جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور جن کی نسبت جو ہے پنجاب میں غیر جانبدار حلقے اور جو سیاسی تجزیہ نگاری کرتے ہیں ایک ایک حلقے کے حوالے سے کہ کس حلقے میں کس پارٹی کے کتنے ووٹ ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں پچھلے الیکشن سے پہلے جو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تھا وہ تقریباً 15 سے 20% تک تھا، اور یہ بڑا اہم ووٹ ہے، اس لیے کہ اگر کسی حلقے میں پیپلز پارٹی کا الائنس کسی ایسے آدمی سے ہو جاتا ہے جس کے پاس 20-25% ووٹ ہو، تو یہ مل کر 40-45% ہو جاتا ہے، اور 40-45% ووٹ جو ہیں اکثر حلقوں میں جیتنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کن حلقوں میں اس کا ووٹ بینک ریوائیو ہوتا ہے اور کتنا ریوائیو ہوتا ہے، اور اس کو کیسے اتحادی ملتے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کا چونکہ وجود اگلے الیکشن میں مبصرین کو نظر نہیں آ رہا، اور خود جو اس کو لانے والے ہیں، جنہوں نے لبیک کو بنایا، جنہوں نے عوامی تحریک کو بنایا، تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اب یہ قصہ ماضی ہے، تو اس کو تو ہم نہیں لائیں گے، اب نیا بندوبست ہوگا۔ نئے بندوبست کے لیے کچھ تدبیریں انہوں نے کی ہیں، تو اس میں پیپلز پارٹی پنجاب میں جب واپس آئے گی تو پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے، ضروری نہیں کہ سارے کا سارا واپس آ جائے پیپلز پارٹی کی طرف، کچھ لوگ ہو سکتا ہے لبیک کی طرف چلے جائیں، کچھ لوگ کسی اور پارٹی کی طرف چلے جائیں، جیسا کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں پیپلز پارٹی کے 3-4 ایسے لوگوں کو، زیادہ کو نہیں، جو پہلے لاہوری کے رہنے والے ہیں، وہ جو پہلے پیپلز پارٹی کے تھے اور پھر بعد میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، ان میں کچھ نمایاں چہرے تو آپ ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ، یعنی بہت تھوڑے لوگ، مسلم لیگ نون میں بھی آ سکتے ہیں، یا ہو سکتا آ بھی گئے ہوں،
لیکن ان کی جو اکثریت ہے وہ واپس پیپلز پارٹی میں جائے گی اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دے گی۔ لیکن چیلنج پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا ہے۔ جس طرح زرداری صاحب کو خوش فہمی ہے کہ وہ پنجاب میں آسانی سے جیت جائیں گے، یہ انہوں نے پتہ نہیں ورکروں کو تسلی دینے کے لیے بات کی ہے یا وہ واقعتاً اس خوش گمانی میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے چیلنج بہت بڑا ہے۔ سرکاری ایجنسیوں کے سرویز کے مطابق پنجاب میں مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ 60% سے 70% کے درمیان ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اگر 20% اس کا ووٹ بینک واپس آ جاتا ہے اور کوئی جو الیکٹیبلز ہیں مل جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر وہ 30-35% بھی ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اس کو اوورآل جو ہے پنجاب میں 60-65% اکثریت والی مسلم لیگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں پیپلز پارٹی کے لیے گنجائش جنوبی پنجاب میں اس طرح نکل سکتی ہے کہ مسلم لیگ کی جو زیادہ ریشو ہے ووٹ بینک کی وہ ہے شمالی پنجاب میں، سینٹرل پنجاب اس کو کہتے ہیں، جس میں ساہیوال فیصل آباد سے لے کر سیالکوٹ تک اور لاہور سے لے کر گجرانوالہ گجرات جہلم تک اور سرگودا بھی اس میں شامل ہے۔ ان علاقوں میں مسلم لیگ کی جو مقبولیت ہے اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہے، یعنی یہاں بات جو ہے 60% سے بھی زیادہ ہے، اور جنوبی پنجاب میں اس کی مقبولیت نسبتاً کم ہے، لیکن اکثر علاقوں میں 40 سے 50% تک ووٹ بینک مسلم لیگ نون کا ہے۔ تو پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں کچھ سیٹیں لے سکتی ہے، لیکن وہاں بھی زیادہ سیٹیں مسلم لیگ نون ہی کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور لاہور کا انتخاب دیکھ لیجئے، اس میں دیکھنے کا ایک انداز تو ہے نا مغالطہ دینے کا کہ جی پچھلے الیکشن میں مسلم لیگ کو 80,000 یا 88,000 ووٹ ملے تھے، اب اس الیکشن میں مسلم لیگ کو 50,000 ملے ہیں، کوئی تو گویا کہ آدھے ووٹ کم ہوئے ہیں۔ لیکن یہ گمراہ کن تصویر ہے، اس لیے کہ ضمنی الیکشن میں جو ووٹ ڈالے گئے ہیں ان کی شرح 18 سے 20% تھی، جبکہ قومی الیکشن میں 50% تھی شرح۔ تو اس شرح کو دیکھیں تو مسلم لیگ کے جو ووٹ ہے وہ 25,000 ہونے چاہیے تھے، تو مسلم لیگ نے اگر 50,000 ووٹ لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے۔ تو 50,000 ووٹ لیے تو یہ جو ہے یہ 20% ڈالے گئے ووٹوں کے حساب سے یہ مسلم لیگ نے بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے زیادہ ووٹ لیے ہیں تو وہ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ بینک بھی واپس آ گیا، لبیک والوں نے بھی ووٹ ڈالے، طاہر القادری نے بھی ووٹ ڈالے، اس علاقے میں کاف لیگ کے دفاتر بھی موجود ہیں کہ 200-400 1000 1200 ووٹ تو ان کو ہوگا، چلیے زیادہ نہیں صحیح، وہ بھی ان کو پڑا ڈالا گیا، باقاعدہ ڈلوایا گیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ یہ لائم لائٹ میں لانا اگلے منصوبے کا حصہ ہے۔ تو اس طرح مسلم لیگ کی جو مقبولیت ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑی ہے، چنانچہ اگلے الیکشن میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائول تو ہوگا لیکن بہت محدود پیمانے پر، یعنی جنوبی پنجاب میں، شمالی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے کوئی جگہ مجھے نظر نہیں آ رہی، جنوبی پنجاب میں وہ ایک حصہ سیٹوں کا لے سکتی ہے اور اس سے زیادہ نہیں، اس کو زیادہ انحصار سندھ پر ہی کرنا پڑے گا۔ اور سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ اگر الیکشن منصفانہ ہوتے ہیں، جس کی امید کم ہے، اس کی وجہ کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں، تو اگر منصفانہ الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو شہروں میں پہلے سے زیادہ ڈنڈ پڑے گا، یعنی حیدرآباد، سکھر اور نواب شاہ میرپور خاص کے حلقوں میں پیپلز پارٹی ہار جائے گی۔ کراچی میں تو خیر وہ ایم کیو ایم کا زور بھی ہے اور دوسری پارٹیاں بھی ریوائول کے لیے سر جوڑ رہی ہیں، ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی قومی سیاسی پارٹی کراچی میں کتنی جگہ بنا پائے گی، لیکن یہ تو طے ہے کہ پی ٹی آئی کا وہاں کوئی وجود نہیں رہے گا اور پیپلز پارٹی بھی ان جماعتوں میں شامل ہوگی جو کراچی کی سیٹوں میں اپنا حصہ لینے کے لیے کوشش کریں گی۔ اور وجہ جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ منصفانہ انتخابات نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2018 کی طرح کی دھاندلی ہوگی، میرا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انجینئرنگ ایسی ہوگی کہ مسلم لیگ نون کی کچھ سیٹیں کم ہو جائیں تاکہ وہ بہت زیادہ طاقت میں نہ آئے۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جیتے گی مسلم لیگ، نمبر 1 پر پوزیشن پر آئے گی، لیکن اس کو جتنی میجارٹی مل رہی ہوگی اس میں تھوڑا سا یہ کٹ لگائیں گے، اس کو کٹوتی کریں گے تاکہ جب کبھی اس کے کان مروڑنے ہوں یا اس کی ٹانگ کھینچنی ہو تو زیادہ زور نہ لگانا پڑے، ان ارکان کی مدد سے کچھ بندوبست کیا جا سکے۔ ناظرین، ثانیہ سیالکوٹ کے حوالے سے پرویز خٹک نے جو بیان دیا اس پر فرح اللہ بابر نے بالکل درست گرفت کی ہے، ٹھیک گرفت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اخلاقی پستی کی، اخلاقی ذلت کی انتہا ہے جو پرویز خٹک نے اس طرح کی بات کی ہے۔ پرویز خٹک نے ثانیہ سیالکوٹ کے مجرموں کو بری قرار دیا ہے، آپ اس کے الفاظ پر غور کریں، اس نے کہا ہے کہ یہ جوش و جذبے کی بات ہوتی ہے، جذبہ ایمانی تھا، جذبے میں آ کر غلط کام کر دیا، غلط کا لفظ تو اس نے استعمال کیا ہی نہیں، کہا کہ جذبے میں آ کر انہوں نے قتل کر دیا، اور جذبے میں قتل ہو ہی جاتے ہیں۔
اس میں بنیادی بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ کس کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوئے ہیں، چاہے وہ ایک آدمی کا قتل ہو یا 2 آدمی کا قتل ہو یا قتل عام ہو، 10 50 20 100 آدمیوں کا، پرویز خٹک کے فارمولے کے مطابق سارے کے سارے ہی جذبے میں کیے جاتے ہیں. یعنی انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، انتقام کا جوش ہوتا ہے، غصہ، اشتعال، کوئی بھی وجہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے حضرت آدم کے زمانے سے اب تک جو پوری دنیا کے فلاسفر بلکہ پیغمبر تک اللہ تعالیٰ کی جو الہامی کتابیں ان میں قتل کی مذمت کی گئی ہے اور قتل کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے. قرآن میں تو جہاں تک ہے کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا. تو پرویز خٹک نے ان سب کی نفی کر دی ہے اور نیا فارمولہ یہ دیا ہے کہ جذبے میں تو قتل ہو ہی جاتے ہیں. وہ جذبہ تو ایک فیور والا لفظ ہے نا، پازیٹیو اس کی میننگ ہے. انتقام نیگیٹو لفظ ہے، اشتعال نیگیٹو لفظ ہے، لیکن جذبہ جو ہے یہ پازیٹیو معنوں میں ہمیشہ آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جذبے میں آ کر قتل ہوا. اور ویسے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قاتلوں کو بچانے کی حکومتی تیاریاں پوری طرح جاری ہیں. مثلا ایک تو 150-200 کے قریب افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں، جبکہ سی سی ٹی وی کے جو فوٹیج ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ساری واردات میں 25 سے 30 لوگ تھے جو ایکٹیو تھے اور 4 یا 5 لوگ تھے جو مین مجرم تھے. تو ان 25-30 لوگوں کو انہوں نے 150-200 میں بدل دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ مقدمے کی جڑ مار دی انہوں نے. اور پرویز خٹک کا جو بیان ہے اس کے بعد تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی بری کر دیا جائے گا. ویسے بھی لبیک کے لوگ جب کسی کو قتل کرتے ہیں تو ان پر FIR نہیں کٹتی، اگر کٹتی ہے تو واپس لے لی جاتی ہے اور ان کو عام معافی دے دی جاتی ہے. اور بلکہ جس طرح کے ایک وزیر نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا تھا کہ اتنے بڑے جلوس میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کو کیا چھیڑنا، مٹی پاؤ اور آگے بڑھو. تو یہ سیالکوٹ کے سانے پر بھی مٹی ڈالنے کی تیاری ہو چکی ہے. اور یہ وہی تحریک انصاف ہے نا جس کی حکومت نے سانحہ ساہیوال کے مجرموں کو باعزت بری کرایا. عدالت میں اگر ثبوت دیے جاتے تو عدالت کچھ کارروائی کرتی. عدالت میں انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا اور مقدمہ ایسے انداز سے لڑا کہ عدالت کو بری کرنا پڑا، باعزت بری. اب وہ دندناتے پھر رہے ہیں وہ قاتل، اور مقتولین کے لواحقین کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم نے زیادہ احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا تو تمہیں بھی وہاں پہنچا دے گی جہاں تمہارے پیاروں کو پہلے پہنچایا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ سانحہ ساہیوال کے جو لواحقین ہیں وہ اب خاموش بیٹھ گئے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کرتے، کسی اخبار کو انٹرویو نہیں دیتے، کسی ٹی وی رپورٹر کو انٹرویو نہیں دیتے، کوئی تذکرہ ہی نہیں ان کا. یہ وہی PTI جس نے مشال خاں کو قتل کیا تھا پشاور میں توہین رسالت کا الزام لگا کر، اور وہ سراسر جھوٹا الزام تھا. اور سننے میں یہ آیا کہ اس وقت PTI اور جماعت اسلامی میں اتحاد تھا، تو مشال کے قتل میں جماعت اسلامی کے کچھ لوگ بھی ملوث تھے، واللہ عالم. لیکن اس طرح کی اطلاعات وہاں ہیں. لیکن بنیادی بہرحال ذمہ داری PTI کے عہدیدار تھے جنہوں نے قتل کیا اور وہ ملک سے باہر بھاگ گئے. اس طرح کا معاملہ ہوا. تو یہ اس کی وجہ سے جو پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور پاکستان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے بیرونی دنیا میں، اور اس کی جو پکچر پاکستان کی بنا کر پیش کی جا رہی ہے وہ تو افغانستان، طالبان کے افغانستان سے بھی زیادہ بری شکل میں پاکستان کو پیش کیا جا رہا ہے. ناظرین، یہ کل میں نے 2 پروگرام سنے، کچھ اینکر حضرات کے، کچھ تجزیہ نگاروں کے جو پرائیویٹ ہیں، کچھ ٹی وی کے بھی، کہ اسلام آباد کے متعلقہ حلقوں میں صدارتی نظام کے بارے میں بحث بھی ہو رہی ہے اور اس پر تجاویز بھی تیار ہو رہی ہیں، اور متعلقہ حلقوں سے یعنی وکیلوں سے یا قانون دانوں سے یا کچھ سینئر صحافیوں سے اور اس طرح کے دوسرے لوگوں سے مشورے بھی شروع کر دیے گئے ہیں. ناظرین، یہ میں نے تصدیق کرایا ہے اور یہ اس سے بالکل یہ ڈس انفارمیشن ہے. فوج ایسی کسی تجویز پر سوچ نہیں رہی. مسئلہ جنرل طارق کا ہے، اور جنرل طارق کی طرح کے نفسیاتی مریض پاکستان کے ہر ادارے میں، ہر محکمے میں، ہر شعبے میں اکا دکا پائے جاتے ہیں. یہ ایک دماغی مریض، ذہنی مریض کی بات ہے، اس کو فوج کے کھاتے میں مت ڈالا جائے. فوج پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ جینون ہے یا نہیں ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن اس بارے میں جو فوج کو جو ملوث کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ غلط ہے. جنرل طارق کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کی اس سوچ سے جو پاکستان کے مختلف طبقات میں موجود ہیں اور جن کو سر فہرست تو اسلام سے چڑھ ہے، اور اسلام کے بارے میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر سر عام کریں تو بلوا ہو جائے. دوسرا انہیں چڑ ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام سے، جس طرح ایوب خان کا جو بابا مرشد تھا، بابا اول جو ان کا تھا، ان کا مرشد، اور ان کا جس کی سوچ کو یہ لے کر آگے چل رہے ہیں، اس سوچ میں سر فہرست یہ تھا کہ پاکستانی عوام سے انتقام لینا ہے. کس بات کا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں.
تو انتقام کس طرح لینا ہے کہ ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا اور یہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ پاکستانی عوام اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے۔ تو یہ جینیٹکس کے جو ماہرین ہیں، وہ بیالوجی کے ماہرین ہیں، وہ اس بات پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی 7 ارب کی آبادی میں صرف 20 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو ووٹ دینے کے قابل نہیں ہے، باقی 7 ارب آبادی جو ہے ووٹ دینے کے قابل ہے۔ تو یہاں کی جینیٹکس میں ان لوگوں نے ایسی کیا چیز دریافت کی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہیے۔ صدارتی نظام، عمران خان کو حکومت بناؤ، یہ سب دماغی مریضوں والی باتیں ہیں۔ تو کل بھی میں نے اس پر بات کی تھی اور آج بھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگر ایسے اصحاب جو اس طرح پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان میں سے کوئی یہ میرا پروگرام سنیں تو براہ کرم وہ اس مسئلے میں فوج کو شامل نہ کرے، کیونکہ اس سے بدگمانیوں کی جو پہلی فضا بہت تلخ ہے اور بہت تیز ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور خواہ مخواہ ایک نامعقول شخص کی طرف سے ایک نامعقول تجویز کو اہمیت ملے گی جو کہ نہیں ملنی چاہیے۔ تو ناظرین، انہی گزارشات پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔